बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम पाकिस्तान अफेयर्स के साथ मैं हूं उबैद यूसुफ खान। सेनेट इलेक्शन करीब आ रहा है और जैसे जैसे सेनेट इलेक्शन करीब आ रहा है मुख्तलिफ किस्म के लोग प्रेडिक्शन दे रहे हैं। इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है, 52 सेनेटर्स रिटायर्ड हो रहे हैं, जिसमें से पीटीआई की इस वक्त 14 सीटें हैं, जिसमें से 7 रिटायर्ड हो रहे हैं और 21 नए मुतवक्के जो उनके आप कह सकते हैं कि सेनेटर्स आ सकते हैं। टोटल तादाद उनकी 28 हो जाएगी। साथ ही पीपल्स पार्टी की अगर हम बात करें तो टोटल उनके 21 सेनेटर्स थे, जिसमें से 8 रिटायर्ड हो रहे हैं, 6 नए मुतवक्के उम्मीदवार हैं, 6 नए मुतवक्के सेनेटर्स उनके आ सकते हैं। कुल तादाद उनकी 19 हो सकते हैं। इस तरीके से पीएमएलएन की अगर हम बात करें तो उनके टोटल इस वक्त 29 सेनेटर्स हैं, जिसमें से 17 रिटायर्ड हो रहे हैं और 5 नए मुतवक्के उनकी आप बात कर सकते हैं कि वो नए सेनेटर्स मुंतखब हो जाएंगे, तो इस तरह उसकी तादाद 17 हो जाएगी। 52 सेनेटर्स में से अब अक्सरियत पीटीआई के पास आ रही है, जो कि अगर उनकी एमपीएस के उस पर आप कह सकते हैं कि हाँ उनकी अक्सरियत आ जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ पीडीएम और पीपल्स पार्टी पीएमएलएन उनका एक अपना मौक़िफ़ है। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है पीएमएलएन से अली गौहर साहब ने। अस्सलाम वालेकुम अली गौहर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। अली गौहर साहब बताइएगा, एक बहुत बड़ा मामला चल रहा है। एक तो जो वीडियो लीक हुई थी, उसके बाद एक मामला चला कि 2018 में सेनेट के जो टिकटें थी और उसके अलावा डिफरेंट सेनेटर्स के लिए खरीदो फरोख्त की जा रही थी। ये मामला तो बड़ा पुराना है। इस वक्त पीडीएम और अपोजिशन ये मामला क्यों उठा रही है? देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये जो वीडियो आई है, आपको पता है कि ये इस वक्त जो हालात व वाक़यात हैं, जो अपनी ही पार्टी है, हुकूमती पार्टी के अपने लोग जो हैं वो अदमे इत्तेमाद का इजहार कर रहे हैं अपनी ही पार्टी के ऊपर। और आपने देखा कि पंजाब में एक वो लगारी साहब हैं, उन्होंने कहा कि मेरे साथ 5-6 लोग हैं। ये वीडियो उस वक्त की हैं 2018 की, जब उस वक्त की अगर आप इमरान नियाजी साहब की उस वक्त तकारीर के वीडियो क्लिप निकालें तो उसमें वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मुझे वीडियो एक दिखाई गई है। आज वो कह रहे हैं कि मुझे ये फर्स्ट टाइम मैंने वीडियो देखी है। असल में ये बिकने बिकाने वाला तो इन्हीं के पार्टी से सिलसिला शुरू होता है। 25-25 करोड़ रुपए इन लोगों ने लगाए एमपीएस को और 50-50 करोड़ की एमएनए को ग्रांट की और उसकी अनाउंसमेंट भी हुई पूरे सोशल मीडिया पे और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे और पाकिस्तान के तमाम मीडिया पर वो खबरें जो हैं वो आई हैं। और वो मतलब वो ग्रांट तो उनको दी जाती हैं रिश्वत के तौर पर, लेकिन ये बिलखसूस अभी इलेक्शन के टाइम के ऊपर दी गई। फिर आपने देखा कि ये वीडियो जो है इसमें पैसे लेने वाले भी इनके लोग हैं, देने वाले भी इनके लोग हैं। अगर इनमें जुर्रत है तो बताएं ना कि वो पैसे कौन दे रहा है। अगर इन्होंने वीडियोस दिखाई हैं तो फिर ये भी बताएं कि वो पैसे कौन दे रहा है, क्योंकि देने वाले भी खुद हैं, इसलिए अपना नाम नहीं बता रहे। तो ये देखें कि आज इनकी पार्टी में वो लोग हैं, असल में तो ये इलेक्टेड लोग नहीं है, सिलेक्टेड लोग हैं और इनको अपने लोगों को काबू करने के लिए भी उनको रिश्वतें और पैसा देना पड़ता है। और आप देखेंगे उसी चीज का ही तसलसल है कि आज ये अपनी पार्टी के लोगों को जो है वो काबू में लाने के लिए भी मतलब है कि वो पैसे लगा रहे हैं। तो ये मतलब है कि ये वीडियोस भी उन्हीं की है। और कभी ये जाकर सहारा लेते हैं कि हमें अदालत के जरिए वो जो है वो मतलब फैसला मिल गया। हालांकि आइन में आपको पता है कि अमेंडमेंट 2/3 मेजॉरिटी के अलावा हो ही नहीं सकती और सुप्रीम कोर्ट या कोई भी इदारा पार्लियामेंट को मुकन्ना बोलते हैं। और आपको पता है कि पार्लियामेंट सबसे बड़ा इदारा है और आइन में इस तरह की ऑर्डिनेंस जारी करके जो है वो मतलब है कि नहीं ली जा सकती, अमेंडमेंट नहीं की जा सकती। तो ये एनआरओ मांगते हैं, इमरान नियाजी साहब कभी ऑपोजिशन से मांगते हैं, कभी अदालतों से जाके एनआरओ मांग रहे हैं, लेकिन इस बार इन्हें हरगिज तौर पर एनआरओ नहीं मिले। ठीक, एनआरओ मांग रहे हैं लेकिन आप लोग एनआरओ नहीं देंगे। अली गौहर साहब एक बात बताइएगा, इस वक्त जो जाहिरी तौर पे जीत नजर आ रही है वो पीटीआई की नजर आ रही है। उनके जाहिर बात है कि सेनेटर ज्यादा इलेक्ट होंगे, तो आप क्या सोच रहे हैं कि क्या उनकी अक्सरियत आ जाएगी सेनेट में? आप लोग मान रहे हैं इस चीज को? देखिए, असूली तौर पर तो जिन पार्टी के जितने भी वोट होते हैं, मैंने जैसा क्या किया है, ज्यादा सीट्स प्रोविंस से जो है वो इलेक्ट होके आते हैं, जो इलेक्टोरल कॉलेज बना हुआ है। लेकिन आपको पता है मरकज की भी 2 सीट्स हैं। तो ये इस वक्त जो सूरत हाल है वो असूली तौर पर तो ऐसा ही होता है। लेकिन आपको पता है कि चूंकि जब मैं आपकी तवज्जो दिलाऊंगा, वो जब हमारे बजट सेशन हुआ तो उस वक्त भी आपने देखा कि असेंबली के फ्लोर के ऊपर इनके बेशुमार एमएनए हैं जिन्होंने कि इनकी पार्टी की जो मुआशी पॉलिसीज हैं उनके ऊपर तनकीद की, क्रिटिसाइज किया।
اور آپ کو پتہ ہے کہ ملک اس وقت پاکستانی تاریخ کے بدترین معاشی بحران سے گزر رہا ہے، سیاسی بحران سے گزر رہا ہے. تو ایسے میں مطلب ہے کہ ان بحرانوں کے ہوتے ہوئے جو ہے ان کو اپنے ہی ممبران پر اعتماد نہیں ہے، اسی لیے تو یہ شو اچھا آف علی ہینڈ کی گوہر بات صاحب اس کو کرتے ہیں. سمپل کر دیتے اور ہیں، علی گوہر صاحب اس کو سمپل کر دیتے ہیں، نارمل پبلک کو شاید اس کی سمجھ نہیں آئے گی. آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت پی ٹی آئی کے جو ایم این ایز ہیں وہ باغی ہو رہے ہیں اور وہ جانا چاہتے ہیں، لیکن پیسوں کی وجہ سے اس کو کنٹرول کیا جا رہا ہے، پیسوں کے تھرو، جو کہ آپ لوگ جی خریدنا چاہتے ہیں. پی ایم ایل این یا پیپلز پارٹی، جو کہ پچھلے ادوار میں بھی ایسا ہوا. تو یہ تو خرید و فروخت دونوں طرف سے ہو رہی. آپ لوگ پی ٹی آئی کے ایم این ایز کو خریدنے کی کوشش کر رہے ہیں اور انہوں نے الٹا اس کو اپنی طرف کھینچ دیا. اس طرح کی کوئی بات ہو رہی ہے، ڈیل اس طرح کی کوئی ہو رہی ہے؟ نہیں دیکھیں، اپوزیشن کے پاس دیکھیں اس وقت حکومت جو ہے وہ پنجاب اور کے پی کے میں چاہے سلیکٹڈ کی ہے لیکن پی ٹی آئی کی ہے، اور مرکز میں بھی. اور آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح سے ملک میں پاکستانی تاریخ کی بدترین قسم کی کرپشن بھی ہو رہی ہے، تو یہ اسی چیز کا ہی نتیجہ ہے کہ آج بوریوں کے منہ تو انہوں نے کھولے، 25 اور 50 کی گرانٹ کا یہ اعلان کر رہے ہیں، دیگر مراد کا یہ اعلان کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ اپنی پارٹی کے لوگوں کو بھی پیسہ دے رہے ہیں. چند لوگ آپ کو پتہ ہے کوئی 2-4 لوگ نون کے بھی آخر ضمیر فروش بھی ہوتے ہیں، کچھ لوٹے آپ نے پنجاب میں دیکھا ہماری پارٹی سے بھی 2-4 بنے ہوئے ہیں. تو یہ خرید و فروخت کا سلسلہ تو انہی نے کھولا ہوا ہے. اور دیکھ لیں کہ جس طرح سے کہ سینٹ میں جب عدم اعتماد آیا تو انہوں نے کس طرح سے اکثریت کو اقلیت میں بدلا اور اقلیت کو اکثریت سے بدلا. تو لہٰذا یہ تو اس چیز کا شاخسانہ ہے کہ یہ تو حکومتی پارٹی جو ہوتی ہے وہی کرپشن میں بھی ملوث ہوتی ہے، وہی یہ تو اگر بکنے کی بات آتی ہے تو یہ تو پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کو اپنے ایم این اے سے پوچھنا چاہیے کہ وہ کیوں بک رہے ہیں. خریدنے والا تو خریدے گا، خریدنے والا تو خریدے گا، خریدار تو ہوتے ہیں. تو موسٹلی بندے، میں آپ کو یہ گزارش کروں کہ تقریباً میجورٹی، آپ ایم این ایز میں سے کسی ایک بندے کو بھی نہیں کہہ سکتے کہ جس نے اس بات سے اختلاف کیا ہو کہ ہم اپنی پارٹی کی عادت یا پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے ہٹ کے ووٹ کریں گے. اسی طرح سے میں نے پنجاب میں اپنی پارٹی کے 2-3 لوگوں کی مثال دی ہے، لیکن اس کے علاوہ آپ کو لوگ جو ہیں وہ نظر نہیں آئیں گے. تو اسی طرح سے مطلب ہے کہ آپ نے دیکھا ہے کہ جو اس وقت سارا سلسلہ چل رہا ہے وہ صرف اور صرف جو ہے وہ مطلب ہے کہ وہ پیسوں کا اور بکنوں کا، وہ پی ٹی آئی کا. میں نے آپ کو حوالہ دیا ہے اس کا سینٹ کے الیکشن کا کہ جب عدم اعتماد ہوا تو اس وقت کیا ہوا. تو یہی وہ سلسلہ ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے. تو اس وقت آپ کے کہنے کے مطابق صرف پی ٹی آئی اس وقت خرید و فروخت کا کام کر رہا ہے. پیپلز پارٹی یا نون لیگ بالکل کوشش نہیں کر، جو ان کے ناراض ارکان ہیں آپ لوگ ان کے اپروچ نہیں کر رہے سینٹ الیکشن کے لیے. جی بالکل. ان کے دیکھیں، ان کے لوگ خود ووٹ نہیں کرنا چاہتے، ان کے لوگوں کو خریدنے کی ضرورت نہیں ہے. عمران نیازی صاحب کی صفوں میں دراڑیں اس لیے نظر آ رہی. مجھے بتائیں نا کہ ان کی کابینہ میں مانگے تانگے کے لوگ ہیں، پوری کابینہ میں مجھے پی ٹی آئی فیس بتائیں کتنے لوگ ہیں پوری کابینہ میں. آپ دیکھ لیں کیا وہ جو ان کے ایون جو مرکز میں امیدوار ہیں وہ حفیظ شیخ صاحب جو ان کے منسٹر صاحب یہ فائنانس کے جو یوسف رضا کے مقابلے میں وہ پہلے پیپلز پارٹی میں تھے، اب ان کی پارٹی میں 80% کابینہ آپ لیگ کی ہے. چند ایک لوگ پرانے جو نون لیگ کے سے مطلب ہے کہ تبدیل ہو کر آئے وہ ہیں. تو ان کی پارٹی کے کتنے، اسی طرح اسمبلی میں دیکھ لیں ان کے پاس تو اکثریت ہی نہیں تھی. یہ تو رات کے 12 بجے آر ٹی ایس سسٹم کی پیداوار ہے، سلیکٹڈ لوگ ہیں. تو لہذا ان کے چھتری کے اوپر تو وہ کبوتر بیٹھے ہوئے ہیں جو کسی اور منڈیر پہ بیٹھتے تھے پہلے. تو آج ان کو اپنے لوگوں پر نہیں ہے، لہذا اس لیے یہ باقی باہر کے لوگوں کو خرید و فروخت میں بھی ملوث ہے. تو نیازی صاحب کو آئینے میں اپنا چہرہ دیکھنا چاہیے کہ کل انہوں نے سینٹ کے عدم اعتماد میں کس طرح سے لوگوں کو خریدا اور کس طرح سے آج ان کو شو آف ہینڈ نظر یاد آ گیا. اس وقت کیوں نہیں آیا تھا، مجھے یہ بتایا. اچھا یہ ایک چیز بتا دیجیے گا، یہ جو سینٹ الیکشن کو متنازع بنا دیا گیا ہے اور پی ڈی ایم کا اس پہ خاص کر اعتراضات ہیں، تحفظات ہیں پی ڈی ایم کے بھی، کیا چاہتی ہے پی ڈی ایم اس وقت کہ کس طریقے سے الیکشن ہو جائے؟ اور پی ٹی آئی یا گورنمنٹ جو ہے ان کا کیا موقف ہے؟ کس بات پہ بیچ میں ڈائلاگ ختم ہو رہے ہیں یا بیچ میں تحفظات ابھی بھی برقرار ہیں؟ نہیں کس چیز پر؟ سوری، یہ سینٹ الیکشن کے پی ڈی ایم کا کہنا ہے کہ سینٹ الیکشن کمیشن نے سینٹ الیکشن کو متنازع بنا دیا ہے. کیسے؟ نہیں الیکشن کمیشن کو بالکل کوئی متنازع تو سر پی ڈی ایم کا بیان ہے، پی ٹی آئی کی حکومت بنا رہی ہے نا کہ جو شو آف ہینڈ کے ذریعے، حالانکہ آئین میں تو اس قسم کی کوئی بھی جو ہے وہ جواز نہیں ہے کہ جب تک آپ آئین میں امینڈمنٹ، یہ تو آئین کا حصہ ہے.
ٹھیک 2/3 میجورٹی سے وہ اس لیے متنازع ہے کہ کبھی یہ آرڈیننس جاری کرتے ہیں، کبھی یہ جا کے عدالتوں کے پیچھے چھپنے کی بات کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے فورن فنڈنگ کیس میں بھی انہوں نے اسٹے آرڈر لیے، بی آر ٹی پشاور کے گھپلے انہوں نے اربوں روپے کے کیے اور اس میں بھی انہوں نے یہ اسٹے آرڈر پہ گئے. تو یہی ان کے رویے دیکھ لیں کہ متنازع تو انہوں نے کیا متنازع وہ نہیں ہے جس میں انہوں نے اکثریت کو اقلیت میں عدم اعتماد کی تحریک اپوزیشن نے پیش کی اور انہوں نے لوگ خریدے. تو متنازع تو یہ تو جنرل الیکشن بھی متنازع تھے. متنازع ہونے جب تک قانون اور آئین کی حکمرانی نہیں ہوگی، جب تک فیصلے میرٹ پر نہیں ہوں گے، جب تک نیب کے ذریعے لوگوں کو ہراساں کیا اور وکٹمائز کرنا بند نہیں کیا جائے گا، اس وقت تک کوئی فرق نہیں پڑے گا. اچھا علی گور صاحب، میرا آپ سے آخری سوال ہے. پچھلے 1 سال سے پی ڈی ایم کوشش کر رہی تھی سینٹ الیکشن کو مؤخر کرنے کی یا پریشرائز کرنے کی گورنمنٹ کو کہ مارچ میں الیکشنز نہ ہو. پی ڈی ایم نے ہر جگہ جلسہ کیا، پی ڈی ایم نے ہر وہ کارڈ کھیلا جو اس کو ضروری لگ رہا تھا. الیکشنز اپنے ٹائم پہ ہو رہے ہیں. کیا یہ پی ڈی ایم کی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ شکست ہے، یا پھر کوئی نیا کارڈ ہے پی ڈی ایم کے پاس جس کے تھرو وہ سینٹ الیکشن یا اس کے بعد کوئی اپنا کوئی حربہ استعمال کر پائیں گے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ابھی اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ ابھی مارچ میں اناؤنس کی ہے ڈیٹ جس میں لانگ مارچ ہوگا، اور حکومت بکھلاہٹ کا شکار ہے، ان کے پاؤں لرزتے ہیں، اپنے لوگ جو ہیں وہ ان کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں. کسی کو یہ دھمکا کے، کسی کو لالچ دے کے انہوں نے 6 ووٹوں کے اکثریت سے ان اپنی پارٹی اور مہنگائی کے ستائے ہوئے عوام اور لوگ جو ہے وہ جب اسلام آباد کی طرف آئیں گے تو اس کے بعد ان کا ادھر ٹھہرنا مشکل ہو جائے گا. عام کے آگے کوئی چیز نہیں ٹھہر سکتی. ٹھیک علی گور صاحب، آپ سے ایک فائنل ایک آخری سوال پوچھوں گا جو کہ ابھی اپڈیٹ آئی ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے میں مریم نواز صاحبہ کا بیان چیک کر رہا تھا تو انہوں نے ایک بات کہی کہ ہم ڈی جی آئی ایس آئی اور آرمی چیف سے اس بارے میں بات کریں گے. بات کرنے کی موڈ میں وہ نظر آ رہی تھی. ان کا جو ابھی ریسنٹلی بیان آیا ہے، تو کیا ابھی جو مارچ میں جو لانگ مارچ ہو رہا ہے اس لحاظ سے کہیں گڑ جوڑ ہو رہی ہے؟ کیا ہو رہا ہے؟ کیونکہ اس سے پہلے تو آپ لوگ کہتے ہیں گھر بھیجنے کی بات ہو رہی تھی، ان سے بات بھی نہیں کرنا چاہ رہی تھی مریم نواز صاحبہ. تو ابھی کیا یہ مارچ کے لیے کچھ پلاننگ چل رہی ہے؟ دیکھیں ایک ہماری قیادت نے بڑی کلیئر بات کی ہے. دیکھیں بات چیت ہمیشہ ان لوگوں سے ہوتی ہے جو سسٹم پر اثر انداز ہوتے ہیں، جو پارٹیاں توڑتے اور بناتے ہیں، جو اپنی ڈومین سے باہر جا کے کھیلتے ہیں. تو اس پیرائے میں جس سے بھی ہماری پارٹی کسی بھی سلیکٹر سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں، لیکن اگر پاکستان کی بقا کے لیے بات اگر ہوئی تو پاکستان کی عوام کے سامنے ہوگی. تو پاکستان کے عوام کی خاطر آپ لوگ کی جو قیادت ہے وہ سلیکٹرز کے ساتھ بات کریں گی؟ پارٹی قیادت کے ساتھ اگر یہ لوگ رابطہ کریں گے تو اگر کوئی بھی بات ہوئی تو نواز شریف صاحب اس کی وضاحت کر رہے ہیں کہ وہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پر کلیئر اوپن ہوگی. وہ ڈھکی چھپی ملاقاتیں اور چور ملاقاتیں. آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب متوقع ہے کہ سلیکٹرز نون لیگ کے مطابق سلیکٹرز اور نون لیگ کی قیادت کے بیچ میں ملاقاتیں متوقع ہیں؟ اگر وہ اپنی ڈومین میں واپس چلا جائے، قانون اور آئین کی حکمرانی کرے، اور اس بات پر میرا خیال ہے، میرا مطلب سٹیپ ڈاؤن کرے گی سلیکٹر، سٹیپ ڈاؤن کا آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ سٹیپ ڈاؤن کرے گی تبھی ہم ملاقات کریں گے، یعنی انہوں نے کر دی کیونکہ اگر ملاقات متوقع ہے تو وہ کر چکے ہیں. پھر میں واپس چلے جائیں اور اس بات کو تسلیم کریں کہ یہ جو ہم نے غلطیاں کی ہیں وہ نہیں دہرائی جائیں گی، اور پاکستان کو قانون اور آئین کی حکمرانی کے لیے جو ہے اس میں روڑے نہیں اٹکائے جائیں گے، تو ہو سکتا ہے عوام کے سامنے چھپ چھپا کے نہیں شاید بات ہو. کہیں یہ ملاقاتیں نواز شریف کی واپسی کے لیے تو راہ ہموار نہیں کر رہی؟ سلیکٹرز کے ساتھ جو ملاقاتیں ہوئی جا رہی ہیں، صاحب 3 دفعہ وزیر اعظم رہے ہیں، انہیں واپس آنا چاہیے. وہ انشاءاللہ واپس آئیں گے. وہ ایک جمہوریت اور پاکستان میں جمہوریت اور آئین اور بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں. پاکستان ان کا ملک ہے، وہ کیوں نہیں آئیں گے؟ وہ لازمی پاکستان واپس آئیں گے انشاءاللہ. یعنی کچھ نہ کچھ پازیٹیوٹی آپ لوگ کو نظر آ رہی ہے، اور اس کے بعد جو ملاقاتیں ہوں گی کہیں نہ کہیں سے کوئی تو راہ ہموار ہو جائے گی. تھینک یو سو مچ. یہ تھا ہمارے ساتھ علی گور صاحب پی ایم ایل این سے جو نے ہمیں جوائن کیا، اور وہ بتا رہے تھے سینٹ الیکشن کے مطابق کہ اس وقت پی ٹی آئی جو ہے خرید و فروخت کر رہی ہیں، اور جتنی بھی باغی ارکان ہیں ان کو دوبارہ خرید رہی ہیں، اور باقی پارٹیز کے جتنے بھی ان کے ارکان ان کے ساتھ ملاقاتیں کریں ان کو بھی خریدنے کی کوشش کر رہی ہیں، جو کہ بالکل آئینی میں اس کی اجازت نہیں ہے. اور پی ایم ایل این اور پی ڈی ایم باقی جتنی جماعتیں ان کی تحفظات ہیں کہ پی ٹی آئی جو کام کر رہی ہیں غیر آئینی کر رہی ہیں. اب کس طریقے سے اس کو آگے پرسو کریں گے، اور ان کا یہ بھی کہنا تھا
کہ جو متوقع ملاقاتیں ہیں نون لیگ کے مطابق سلیکٹرز کے ساتھ، یعنی ڈی جی ایس آئی اور ساتھ ساتھ آرمی چیف کے ساتھ نون لیگ کی قیادت کی، کہیں نہ کہیں تو راہ ہموار ہوگی. وہ ایک شعر بھی ہے کہ بڑی دیر کر دی مہرباں آتے آتے. دیکھتے ہیں مارچ میں ابھی کیا ہوتا ہے اور کس طریقے سے کیا ملاقاتیں ہونی ہے اور کس کے لیے رائے ہموار ہونی ہے، اور یہ لانگ مارچ کہاں تک جائے گا اور کس طریقے سے جائے گا. آپ لوگ اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں اور کس طریقے سے جڑتے ہیں سینیٹ انتخابات کے اوپر، اور ساتھ ساتھ یہ جو ملاقاتیں آگے ہونی ہیں. مجھے دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ.